अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और आज के प्रोग्राम में कुछ गुज़रे दिनों की बात करते हैं, कुछ पाकिस्तान की तारीख़ बल्कि तल्ख़ हक़ाइक़ पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं। माहपारा सफदर एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान टेलीविज़न का कि जो न्यूज़ कास्टर थी पाकिस्तान में। ये दौर है जनरल ज़िया उल हक़ का दौर। उस वक्त ये न्यूज़ कास्टर थी, बहुत फेमस न्यूज़ कास्टर पाकिस्तान में थी। उस वक्त इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया पाकिस्तान टेलीविज़न से, और जब ये इन्होंने ज्वाइन किया पीटीवी तो चंद ही दिनों में इन्होंने अपनी पोजीशन बना ली, क्योंकि इनसे बड़े लोग खालिद हमीद जैसे लोग मौजूद थे और दीगर लोग मौजूद थे कि जहाँ पर अपनी जगह बनाना एक यकीनन एक मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के न्यूज़ रूम में और पाकिस्तान टेलीविज़न के स्क्रीन पर जो न्यूज़ का स्क्रीन था उसके ऊपर अपनी जगह बनाई और अपनी सलाहियतों को मनवाया, अपने आप को मनवाया। कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ के हवाले से और कुछ सच्चाइयों के हवाले से, कुछ दीगर मामलात के हवाले से उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मेरा ज़माना मेरी कहानी की। इस नाम से उन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब की आज तक़रीब पज़ीराई थी भुट्टो फाउंडेशन में इस्लामाबाद में। ये भुट्टो फाउंडेशन एक इदारा है जो ज़ैबिस के तहत काम करता है, और इस इदारे में जो इस तरह के मामलात होते हैं, यानी सेमिनार्स और बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हों, या कुछ जमहूरी अदवार की कुछ तारीख़ के हवाले से प्रोग्राम्स यहाँ पे मुनक़्क़िद होते रहते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और यहाँ ये आज एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ जिसमें उसमें बहुत सारे लोग शरीक थे। ऑडियंस बहुत मतलब जैम पैक था जो हॉल था, और इसमें फ़रज़ुल्लाह बाबर जो साबिक़ सेनेटर हैं और तर्जुमान थे, आसिफ अली ज़रदारी के ऐवान सदर में तर्जुमान थे, आसिफ अली ज़रदारी के उस वक्त जब ज़रदारी साहब सदर थे, तो वो इसमें मेहमान ख़ुसूसी थे। इन्होंने ख़िताब किया। आसिफ अली ख़ान जो इस फाउंडेशन को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ सेमिनार और तक़रीब मुनक़्क़िद करते हैं भुट्टो फाउंडेशन के हवाले से इस हॉल में कि जहाँ ये तक़रीब मुनक़्क़िद हुई आज, वो भी इसमें शरीक थे। वो भी एक अच्छे स्पीकर हैं, उन्होंने अपनी बात की। लेकिन जो असल बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की जो तल्ख़ हकीकत है जो जनरल ज़िया उल हक़ के दौर से शुरू होती है, और वो भुट्टो का जो सारा दौर है उसको भी उन्होंने अपनी किताब में कवर किया। लेकिन जनरल ज़िया उल हक़ का जो दौर है वो पाकिस्तान में इतना तल्ख़ दौर है कि हर हवाले से ये भुलाए नहीं भूला जाता। ये दौर, ये इसमें इतनी ज़्यादतियाँ, इतना जुल्म हुआ है लोगों के साथ, और इस्लामाइजेशन करने की कोशिश की गई है, मुसल्लत करने की कोशिश की गई है मज़हब को। तो उसमें उन्होंने कुछ अपनी किताब में ऐसी बातें लिखी और जिसका तज़किरा आज उस प्रोग्राम में भी हुआ, और वो किताब खासी ज़ख़ीम किताब है, उसमें खासी तारीख़ मौजूद है पाकिस्तान की। ज़ाहिर है कि उनके अपने वाक़यात हैं, अपनी ज़िंदगी है। इसमें मैं ये बता दूँ आपको कि ये वो दौर है कि जब जनरल ज़िया ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर यकीनन कब्ज़ा तो उसने पूरे मुल्क पे कर लिया था, तो पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी उनका कब्ज़ा था। तो उसमें उन्होंने जो गला घोटने की कोशिश की थी टेलीविज़न की, और टेलीविज़न को में भी इस्लाम लाने की कोशिश की थी, और वो सारे वाक़यात यकीनन इसमें शामिल किए हैं उन्होंने अपनी इस किताब में। तो ये आज जो तकरीब थी इसमें उन्होंने जो बात की जनरल ज़िया उल हक़ के दौर के हवाले से, और जनरल ज़िया उल हक़ के मुंह से उन्होंने चेहरे से जो नकाब नोचने की कोशिश की है अपनी इस किताब में, और सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, वो बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं। अब इसमें दो तीन बातें जो उन्होंने की हैं जनरल ज़िया उल हक़ के दौर के हवाले से। एक जो उन्होंने बात की, ये बड़ी अहम है। एक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, क्या उसके पास इतना वक्त होता है कि वो, यानी वो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट तो थे ना, वो बन गए थे सदर। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने टेलीविज़न को हर वक्त मॉनिटर करे, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करे। तो वो जनरल ज़िया उल हक़ का ये हुक्म था कि जो ख़बरनामा है वो अगर मैं किसी वजह से देख ना सकूँ तो उसको रिकॉर्ड करके मेरे पास डेली की बुनियाद पे भेजा जाए। तो वो डेली की बुनियाद पे वो ख़बरनामा मॉनिटर करते थे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसका ये काम नहीं था, मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा कि वो प्रेसिडेंट उस ओहदे पर किस वजह से और किस मनसब से और किन साजिशों के बाद वो पहुँचे, लेकिन जब वो पहुँच गए तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक प्रेसिडेंट है, उसका एक लेवल होता है, उसका एक काम होता है, और सारे इख्तियारात उन्होंने अपने पास रखे हुए थे।
تو کیا ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا روزانہ کی بنیاد پر خبرنامے کو بھی مانیٹر کریں؟ لیکن وہ کرتے تھے۔ یہ بات مہاپارا صفدر نے اپنے اس کتاب میں لکھی ہے، جس کا انہوں نے تذکرہ آج جو پروگرام ہوا، جو تقریب ہوئی، اس میں بھی انہوں نے جب ان کی باری آئی اپنی خطاب کی، یا کہہ لیجیے کہ بات چیت کرنے کی آڈینس سے، تو انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جنرل ضیاء الحق اتنے زیادہ کنسرن تھے پی ٹی وی کے خبرنامے کے حوالے سے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جب 17 اگست کو جنرل ضیاء کا طیارہ فضا میں تباہ ہوا اور اس میں ان کی ہلاکت ہوئی، تو اس حوالے سے جب خبر آئی تو خبر کو یہ کہا گیا کہ یہ جو انہوں نے آج اپنے خطاب میں یہ بات کی ہے مہاپارا صفدر نے، کہ جنرل ضیاء کے طیارے کی خبر کو نہیں پڑھنے دیا گیا، اور یعنی مہاپارا صفدر سے کہا گیا کہ آپ یہ خبر نہیں پڑھیں گی، آپ کیونکہ جذباتی ہو سکتی ہیں، آپ خاتون ہیں، تو آپ کو یہ خبر نہیں پڑھنے کے لیے ہم دے سکتے۔ اور یہ بات انہوں نے نیوز روم کے حوالے سے بھی کہی کہ اس وقت کے جو نیوز ایڈیٹر تھے اور ڈائریکٹر نیوز تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ آج جو خبر ہے یہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کی، یہ اظہر لودھی پڑھیں گے، اور سارا خبرنامہ ہی آج جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے ہوگا، یعنی وہ خبرنامہ نہیں، ضیاء نامہ ہوگا اس دن۔ اچھا، پھر جب وہ خبرنامہ پڑھا گیا اور اظہر لودھی نے اس خبرنامے کو پڑھا، یعنی اس دن کی خبر کو پڑھا، تو اس میں وہ زاروں قطار روتے رہے، چیختے رہے، آنسو بہاتے رہے، یعنی وہ الزام جو ایک خاتون پہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ خاتون ہے، یہ اس خبر کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گی اور جذباتی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تو جس آدمی کو خبر وہ پڑھنے کے لیے دی گئی، وہ تو چیخ چیخ کے اعلان کر رہا تھا یا خبر بتا رہا تھا لوگوں کو، اور رو رہا تھا، خبر کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو گر رہے تھے اور آہیں نکل رہی تھی اس کے منہ سے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت شاید اظہر لودھی ڈائریکٹر نیوز تھے، تو وہ ڈائریکٹر نیوز خود آگئے وہ خبر پڑھنے کے لیے، اور ایک خاتون کو یا ایک عورت کو اس وقت وہ خبر نہیں پڑھنے دی گئی۔ تو یہ کیا یہ کوئی پیرامیٹرز تھے کہ ایک خاتون خبر نہیں پڑھ سکتی، یا خاتون جو ہے وہ اسکارفڈ ہونی چاہیے، اس کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے؟ تو مہاپارا صفدر نے یہ بھی کہا کہ یہ تک پابندی لگا دی گئی تھی کہ خواتین جو ہے میک اپ کر کے، یعنی نیوز اینکر جو ہے وہ خاتون نیوز اینکر میک اپ کر کے اسکرین پر نہیں آئے گی یا ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار نہیں ہوگی۔ تو یہ پابندی بھی تھی کہ میک اپ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اسکارف پورا اوڑھنے کی پابندی تھی۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ سرکاری جھوٹ جو وہاں پہ بولا جاتا تھا، لیکن سرکاری جھوٹ تو تھا، لیکن وہ جھوٹ بولنے کے لیے اسلام کا کور تھا، یعنی ایک نیوز اینکر وہ فلی کورڈ ہوگی اور اس کے اسکارفڈ ہوگی، یا اس کا دوپٹہ مکمل طور پر اس کے جو ماتھے سے بال تک نظر نہیں آئیں گے، یہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھی۔ اور ضیاء الحق براہ راست مانیٹر کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ مہاپارا صفدر نے آج اس میں کہا کہ خود مانیٹر کرتے تھے، اور وہ یہ بھی مانیٹر کرتے تھے کہ کون سی نیوز اینکر کون سے کپڑے پہن کے آ رہی ہے، کس طریقے سے دوپٹہ سر پہ اوڑھ رہی ہے۔ تو یہ مسائل تو تھے، اور یہ اتنے سخت مسائل تھے۔ مہتاب اکبر راشدی کے حوالے سے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے بھی سخت احتجاج کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کبھی ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار نہیں ہوا، اگرچہ نیوز روم سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ مختلف پروگرامز میں آتی تھی، اور دوپٹے کی پابندی کی وجہ سے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ جانا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جنرل ضیاء، اگرچہ یہ ایک اچھی بات ہے، مطلب کوئی اگر اسکارف لینا چاہتا ہے، کوئی دوپٹہ اوڑھنا چاہتا ہے، تو یہ کوئی مسلط نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کو پابند کر دیں کہ آپ لازمی طور پہ یہ کریں گے تو پھر تو مسائل ہوں گے۔ اگر اپنی خوشی سے کوئی کر رہا ہے اور کسی کا اگر یہ ہے وہ عقیدہ ہے، تو اس کے عقیدے پہ کوئی حرف بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن دوسری طرف آپ جس طریقے کی، یہ تو ٹیلی ویژن اسکرین پہ پابندی تھی، لیکن نیوز روم کے اندر جو پابندیاں تھیں، ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں کر سکتے، مل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، وہ دوسرا چیپٹر ہے، کیونکہ یہ خبریں بھی جاتی تھی جنرل ضیاء الحق تک۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ یہ ساری باتیں تو انہوں نے نہیں کی، لیکن میں چونکہ خود انٹریکشن میرا رہا ہے پی ٹی وی سے، تو مجھے بہت ساری چیزوں کا ذاتی طور پر علم ہے جو میں اس گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اہم بات یہ کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، اس وقت بھی نیوز ٹیم کا حصہ تھی مہاپارا صفدر،
اور وہ خبر جو انہوں نے اس وقت بتائی کہ وہ چند سطری خبر تھی جو نشر کی گئی، اور اس میں کچھ فوٹیجز دکھائے گئے جس میں یہ لوگوں کی تعداد کو کم کر کے، یعنی ظاہر ہے کہ ان حالات میں کہ جب آپ خفیہ طور پر کوئی چیز کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے تو اس میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں ان کے جنازے میں لوگ. تو ہینگ کرنے کی خبر، یعنی جنرل بھٹو کو پھانسی دینے کی خبر اور ان کے جنازے کی خبر، کچھ چند سطری خبر تھی وہ نشر کی اور وہ ماہوارہ صفدر نے پڑھی. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا سیاہ باب ہے کہ ایک سویلین حکمران تھا، اس کو پھانسی دی گئی اور اس کی خبر جو ہے وہ چند سطری خبر، اور لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے آئین توڑا، جس نے پاکستان کی پہ قبضہ کیا اور نئی ایک پاکستان کو آج تک پاکستان بھگت رہا ہے ان پالیسیز کا نتیجہ جو اس وقت انہوں نے اڈاپٹ کی تھی اور پاکستان کو تباہی پہ لگایا. تو اس آدمی کے لیے پورا خبرنامہ 25 منٹ کا یا 30 منٹ کا اس وقت خبرنامہ نشر ہوتا، تو وہ سارا خبرنامہ مخصوص کر دیا گیا جنرل ضیاء کے لیے. لیکن ایک سویلین کے لیے وہ خبرنامے میں جگہ تھی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے خبرنامے میں صرف چند سطری خبر کی اسپیس دی گئی. تو یہ حالات رہے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان پہ جبری طور پہ جو اسلام مسلط کیا گیا ہے اور اپنی مرضی کا اسلام، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور جنرل ضیاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ انہوں نے جو قبضہ کیا پاکستان پر، جو اسلام آباد پر قبضہ کیا سو کیا، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا قبضہ ان کا تھا پی ٹی وی پر، اور پی ٹی وی کے ذریعے انہوں نے پورے پاکستان کے حالات کو بدلنے کی کوشش کی اور بدل بھی دیے. یعنی ایک جنریشن، ایک پود ایسی پیدا کی گئی اور جہادی پیدا کیے گئے، ایک سوچ مخصوص پیدا کی گئی، اور وہ مخصوص سوچ آج بھی زندہ ہے. وہ پودے جو جنرل ضیاء الحق نے لگائے تھے آج وہ تناور درخت ہیں، یعنی ذہنی طور پر. اور وہ بہرحال آج ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کو آج تک کی حکومت ختم نہیں کر سکی ہے. ماہپارہ صفدر نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن جو سب سے تاریخ پہلو ہے اس پاکستان کی تاریخ کا، اس کو انہوں نے اس اپنی کتاب میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ماہپارہ صفدر نے ایک یہ بات بھی بتائی کہ جب وہ پی ٹی وی میں کام کرتی تھی اور ان کا پھر اپوائنٹمنٹ بی بی سی میں ہو گیا، تو اب یہاں پر ایجنسیز کا آپ کھیل دیکھیے کہ ایجنسیز نے، چونکہ وہ ایک لبرل قسم کی خاتون تھیں اور اس وقت ان کی جو سوچ تھی وہ ضیاء الحق کی سوچ سے متصادم تھی، تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں انہوں نے موو کرنا بہتر سمجھا. لیکن پاکستان کی ایجنسیز کا آپ کمال دیکھیے. بی بی سی سے کال تھی تو وہ وہاں جانا چاہتی تھیں، لیکن ہماری جو یہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اس وقت کی آئی بی، اس نے کلیئرنس دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور ان پر ایک وزیر، اس وقت کے وزیر کے ساتھ جنسی تعلقات کا ایک جھوٹا الزام بھی لگایا. حالانکہ میں اگر یہ اس بات کو اس طرح کہوں کہ اگر ان کے کسی سے تعلقات تھے بھی تو اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کیسے روک سکتی ہیں کسی بھی پاکستان کے شہری کو ایک ملک سے دوسرے، یعنی اپنے ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، اور خاص طور سے اگر کوئی اپنے روزگار کے لیے جانا چاہتا ہے. تو اس حد تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز گر جاتی ہیں. لیکن مائنڈ سیٹ جو ضیاء الحق بنا کے چلے گئے تھے وہ پریویل کرتا رہا، وہ چلتا رہا، اور وہ آج بھی چل رہا ہے. تو ہمارے معاشرے کو جتنا تباہ کیا گیا، جتنے یہاں سے جو اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا گیا، وہ اس میں جنرل ضیاء الحق کا بہت بڑا کردار ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور کوئی ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ ضیاء الحق کے فلسفے سے متاثر ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، لیکن وہ لوگ جو کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، وہ ضیاء الحق کے اس فلسفے کے بہت زیادہ خلاف ہیں، اور اس وقت بھی تھے اور آج بھی وہ اس فلسفے کے خلاف ہیں. لیکن یہ فلسفہ ضیاء الحق کی جو اس وقت کی فارمنگ تھی، اس کے جو سیڈنگ اس نے کی تھی، وہ تناور درخت آج بھی موجود ہیں، اور وہ پورے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں، پورے پولیوٹڈ کر دیا پورے معاشرے کو، ذہن کو، سوچ کو پولیوٹڈ کر دیا، اور وہ سوچ آج بھی پریویل کر رہی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ضیاء الحق نے اس پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور
ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سارے عوامل ہیں پاکستان کو نقصان کرنے والے، لوگ بھی موجود ہیں، عوامل بھی موجود ہیں، لیکن جتنا جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، آج تک کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اب یہ جو موجودہ دور میں جو سیاست ہو رہی ہے اس میں بھی کنٹریبیوشن جنرل ضیاء الحق کا ہی مجھے نظر آتا ہے۔ یہ چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔